मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। जो बंदा गुनाह करता है अल्लाह उससे नाराज़ होते हैं। जब बंदा नेकी का इरादा करता है अल्लाह इरादों को समझ जाते हैं। हम भी लोगों को कह बैठते हैं कि तुम्हारे इरादे मुझे अच्छे नहीं लगते, कि इरादा तो अच्छा लगता है, यूँ भी कह देते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे इरादे दोनों देख लेते हैं, चाहे हम अच्छा करें या बुरा। तो जब हम अच्छा इरादा करते हैं कि हम कुरान पाक की तफसीर पढ़ें, इरादा है, तर्जमा पढ़ें, इरादा है, तर्जमा सुने, इरादा है, और रमज़ान का सारी इबादत करें, इरादा है, पूरी तरावी पढ़ें, कुरान सुने और कुरान पढ़ें, एक इरादा है, हज करने का एक इरादा है, नेक बनने का इरादा है, कुर्बानी करने का इरादा है, तबलीगी जमात में चिल्ला लगाने का इरादा है, 4 माह या 1 साल या ज़िंदगी लगाने का इरादा है, या अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं आलिम बनाऊंगा, इरादा है, हाफिज बनाऊंगा, इरादा है, झगड़ा चल रहा है सुलह में पहल करूंगा, एक इरादा है। किसी भी तरह का इरादा नेकी का इंसान करता है मुसलमान, तो फरिश्ते को मेरे मालिक हुक्म दे देते हैं कि जल्दी से मेरे बंदे के आमाल नामे में जितनी भी नेकियों का ये इरादा कर रहा है, सब नेकियों का मकबूल सवाब अभी लिख दो। जिस नेकी का भी इरादा किया, 1000 नेकी का इरादा चाहता है, 1000 साल जी के नेकियां करना चाहता है, कि अल्लाह मुझे हज़ारों साल की ज़िंदगी की दे, मैं फ़कत तुझे राज़ी करता रहूँ। डॉक्टर अब्दुल हई आरफी साहब नव्वरल्लाह मरकज़ ने फरमाया कि सुबह होती जाए नियत कर लिया करें कि मौला आज का पूरा दिन मैं तेरी रज़ा के लिए गुजारूँ, जो अमल करूँ तेरी रज़ा वाला। शाम तक के लिए ये नियत काफ़ी है। जब उन्होंने शाम तक के लिए बता दिया तो मैं चाहता हूं कि हम जब तक जिंदा हैं पूरी ज़िंदगी की नीयत क्यों ना करें। पूरी ज़िंदगी की नीयत की जा सकती है, लंबी ज़िंदगी भी मांग के नीयत की जा सकती है। अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि मेरे बंदे के दाईं तरफ वाले फरिश्ते को कि इसके आमाल नामे में नमाज जमात का इरादा किया वो सवाब लिखो, तरावी का इरादा किया वो लिखो, कुरान पढ़ने का इरादा किया वो लिखो, हज करने का इरादा किया वो लिखो, ज़कात व खैरात का इरादा किया वो लिखो, बेटे को आलिम बनाना, हाफिज बनाना वो भी लिखो। हो सकता है हम इसको औलाद ही ना दे, लेकिन इसको तो सवाब से महरूम नहीं किया जा सकता, इसने इरादा जो कर लिया। यानी एक बंदे की औलाद है, चलो वो उसकी तो पूरी हो गई, इसकी है ही नहीं, तो क्या वो इरादा करेगा तो बेकार तो नहीं जाता, उससे भी सवाब चाहिए, अल्लाह उसको भी सवाब देता। फिर बंदा गुनाह का इरादा करता है और उसके दिल में आता है कि गुनाह करूँगा, ज़िना करूँगा, शराब पीऊँगा, झूठ बोलूँगा, झगड़ा करूँगा, गलत झूठी गवाही दूँगा। जो इरादा करता है फरिश्ता सवाल करता है, मालिक इजाज़त दे गुनाह का कि हम इरादा लिख डालें, आपने नेकी का इरादा लिखवाया था। कुर्बान जाऊँ अपने मौला पे। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे के साथ ज़्यादती ना करो, आराम करो, इंतज़ार करो। हो सकता है हम अपने बंदे को गुनाह में कामयाबी न होने दें। यानी अल्लाह का करम देखें, बंदा तो कोशिश करता रहा गुनाह की, अल्लाह बचाए रखता। गुनाह के असबाब ही टूटते जाते हैं, ये कोशिश करता रहा, रब बचाता रहा। हो सकता है बंदे को बचा लें। अल्लाह की दीगर इनामात बहुत हैं,
ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ بندے سے گناہ ہونے ہی نہ دے کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو ولایت ہے یہ زیادہ نیکیوں سے نہیں ملتی۔ کہیں آپ سمجھیں جو ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ روزے رکھتے ہوں گے، ہمیشہ مسجد نشین ہوں گے، ہمیشہ نوافل میں بیٹھے ہوں گے، تلاوت میں بیٹھے ہوں گے، نہیں، بلکہ ولایت انہی کو ملی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، وہ ولی بنے۔ فرمایا میرے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، نہ لکھو گناہ کا ارادہ۔ گناہ کا ارادہ تھا، ترک کر دیا کہ نہیں کرتا، رب ناراض ہو جائے۔ کبھی کبھی بندے کے دل میں خوف خدا آ ہی جاتا ہے۔ کئی لوگ جاتے ہیں داڑیاں کٹوانے، حجام کے پاس منہ یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دم اللہ کی طرف سے ہوا رحمت کی چلتی ہے، حجام کو کہتے ہیں رک جاؤ، اب میں داڑھی نہیں کٹواؤں، وہیں پہ دل بدل گئے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کا ارادہ ترک کر دے تو ہم اس کو بھی نیکی لکھ ڈالیں گے۔ کس نے گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا وہ بھی تو نیکی ہے۔ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے یا نیکی ارادے والی کر لیتا ہے، مثلا ارادہ تھا کہ پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، رب کی رضا کے لیے روزے رکھ لیے، شب برات میں پوری رات جاگ کے نفل پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، ذکر کروں گا یا درود پاک کی کثرت کروں گا، توبہ کروں گا، رب کو مناؤں گا۔ اس نے پوری رات عبادت میں ارادہ تھا، اب کر بھی لیا۔ اب فرشتہ پوچھتا اللہ ثواب تو ہم نے اس کا پہلے لکھا ہوا تھا، اب اس نے نیکی 10 سال بعد کی ہے، 20 سال بعد حج کیے ہے، اللہ 40 سال بعد تو بیٹا ملا ہے، اللہ اب کیا کرنا ہے، ثواب تو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جو نیکی کا ارادہ تھا اور میرا بندہ نیکی کرنے میں کامیاب ہو گیا یا ہم نے توفیق دے دی، اپنے بندے کو کامیاب کرا دیا، اب ایسا کرو میرے بندے کے اعمال نامے میں 10 لاکھ گنا اجر و ثواب بڑھا کے لکھو۔ 10 لاکھ گنا کہ ارادہ بھی تھا اور میرے بندے کو شیطان ورغلا نہیں سکا اور میرے بندے کو روک نہیں سکا، پھر بھی میرے بندے نے نیکی کر لی تو 10 لاکھ گنا اجر و ثواب زیادہ لکھو۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ آپ کے بندے نے گناہ کر لیا ہے، جیسے آپ نے نیکیوں کا 10 لاکھ گنا لکھوایا تھا، اب تو آپ نے ارادہ بھی نہیں لکھنے دیا گناہ کا، اب آپ کے بندے نے گناہ کر لیا ہے، اب گناہ لکھ دے۔ پھر بھی مالک نے ارشاد فرمایا نہیں لکھنا، انتظار کرو، انتظار تو کرو، کیا جلدی ہے، میرا بندہ ہے نا، انتظار کرو۔ ایک دن گزر گیا، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا، ہو سکتا ہے میرا بندہ گناہ کے بعد شرمندہ ہو جائے، پھر بھی معاف کر دوں گا۔ قیامت کا دن آئے گا، ایک بندے کے سامنے اس کے اعمال نامہ کھلے گا، اعمال نامہ دیکھتا جائے گا، کانپنے لگ جائے گا، خوف کا عالم بھی۔ آخرت کی منازل میں 5 خوف ہیں، یاد رکھنا، 5 خوف زندگی کی ختم ہونے کے بعد 5 خوف ہیں۔ پہلا خوف یہ ہے کہ روح کیسے نکلے گی، خوف ہے، پڑھا ہوا ہے کتابوں میں، ایسے لگتا ہے جیسے زندہ بکرے کی کھال اتر رہی ہو، کڑوا ذائقہ ہے، قیامت تک بھی اٹھے گا تو وہ حلق میں اٹکا ہوا لگے گا۔ پہلا خوف روح کی جدائی کا ہے، دوسرا خوف قبر کی تنہائی کا ہے اور سوال و جواب کا ہے، تیسرا خوف میدان عدل محشر کے میدان کا ہے کہ اللہ کی عدالت میں کیسے پیش ہوں گا، کیسے کھڑا ہوں گا، چوتھا خوف حساب و کتاب کے، عدل کے، اللہ کے عدل کے سامنے، ترازو کے سامنے اعمال نامے کا کھل جانا ہے کہ دیکھیں کہ بندہ دنیا میں نیک بنا رہا، لوگ نیک سمجھتے رہے، اس کے کرتوت یہ شرمندگی آئی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کی شرمندگی کا ڈر ہے، اعمال نامہ، اولاد کو کیا منہ دکھاؤں گا،
بہن بیٹیوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اتنی گندا تھا، لوگ میرے اوپر اتنی اعتماد کرتے تھے۔ شرمندگی، خوف آخرت کا۔ اور پانچواں خوف جو ہے پل صراط سے گزرنے کا ہے۔ 5 خوف ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر آپ ان 5 خوفوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنی 5 وقت کی نماز کو بہتر کر لیں۔ جس کی 5 وقت کی نماز پابندی سے ہونے لگ گئی، اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے آخرت کی 5 خوف نکال لے، اسے کسی چیز کا غم نہیں ہونا۔ بندے کے سامنے اعمال نامہ کھلے گا، بندہ ڈر جائے گا، کانپنے لگ جائے گا، پسینے پسینے ہو جائے گا، آواز آئے گی تیرا گناہ ہے جی مالک میرا ہے، یہ بھی تیرا گناہ جی مالک میرا گناہ، یہ بھی تیرا جی مالک یہ بھی میرا گناہ۔ آخر میں آواز آئے گی جا میرا بندہ ہم نے تجھے معاف کر دیا اور یہ جنت کا ٹکٹ بھی لیتا جا۔ لیکن بندے کا خوف ختم نہیں ہوگا، کانپنا بھی ختم نہیں ہوگا۔ مالک پوچھیں گے جب ہم نے کرم کر ہی دیا، جنت کا پروانہ دے ہی دیا، اب کس چیز کا غم تمہیں کانپتے ہو روتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا مالک یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے جو میرے سامنے لائے گئے سنائے گئے، حالانکہ دنیا میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں میرا بندہ ہمارے علم میں ہے کہ تو نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، لیکن جب تو بڑا گناہ کرتا تھا فوراً گناہ کرنے کے بعد شرمندہ بھی ہو جاتا تھا، اب جب تو شرمندہ ہوتا ہم تیری خطا کو اسی وقت ہی دنیا میں معاف کر دیتے تھے۔ گناہ پہ تکبر نہیں کرنا، گناہ کا دنیا کے سامنے اظہار نہیں کرنا، گناہ کے اوپر تکرار بھی نہیں کرنا، ضد بھی نہیں کرنا۔ فرمایا انتظار کرو، ابھی گناہ نہ لکھو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ فرمایا توبہ باب توبہ، جنت کا دروازہ کھلا ٹھہرا ہے، ہر کسی کافر کے لیے، میرے لیے، گناہ سب کے لیے کھلا ٹھہرا۔ بھئی جب ہم نے توبہ کا ایک آپشن رکھا ہوا ہے بندوں کے ساتھ صلح کا، تم گناہ کیوں لکھتے نہ لکھو؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے شرمندہ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے میرا بندہ گناہ کے بعد ہم مہلت دیں، نیکی کر لے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی گزرے ہوں گے جن کو گناہ کے بعد کسی نیکی کا بھی موقع نہیں ملا ہوگا۔ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں، شکر ادا کریں کبھی گناہ کی حالت میں نہیں موت آ گئی۔ اگر گناہ کرتے موت آ جاتی کیا بنتا؟ رب کو کیا تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، قیامت کے دن حشر میں بندہ اس حال میں اٹھے گا جس حال میں مرے گا۔ اگر زنا کی حالت میں مرا تو ننگا اٹھے گا قیامت کے دن، گالیاں دیتا مرا، گالیاں دیتا اٹھے گا، شراب پی کے مرا، نشے میں اٹھے گا، کیا بنے گا؟ ایک بندے کی توجہ مسجد کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نسبت جڑی ہوئی ہے، قرآن کے ساتھ جڑی ہے، نماز کے ساتھ جڑی ہے، ذکر اذکار کے ساتھ جڑی ہے، درود و سلام کے ساتھ جڑی ہے۔ جس نے جس کے ساتھ دل لگا لیا، یقین کرو وَتَمُوتُونَ كَمَا تَحْيُونَ، مریں گے اسی حال میں جس حال میں بندہ زندگی گزارے۔ ہم نے لوگوں کی موت دیکھی، دروازہ مسجد کے دروازے پہ پہنچتے مر گئے، اللہ اکبر کیا مر گئے، اذان دیتے مر گئے، سجدے میں مر گئے، رکوع میں مر گئے، دعا مانگتے مر گئے، خطبہ دیتے مر گئے، کعبہ کا طواف کرتے، ہم نے میں نے خود دیکھے، میرے ساتھ کعبے کا طواف کرنے والا احرام باندھا ہوا، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا، ہم دونوں نے حتیم کی دیوار کے بعد نماز شروع کر دی۔ جب نماز کا آخری سجدہ آیا میں تو اٹھ گیا، سارے اٹھ گئے، لیکن وہ بندہ وہیں سے اللہ کے پاس چلا گیا۔ فرمایا تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، بندہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا جس حال میں بندے نے زندگی گزاری ہوگی۔
اور مرے گا کس حال میں؟ جس حال میں بندے نے زندگی گزاری ہوگی، اور اٹھے گا اس حال میں جس حال میں موت آئی ہو۔ اب بندے کو موت تو آئی سجدے میں، تو قیامت کے دن سجدہ ہی ہوگا نا، اور اس کی زبان پہ وہی جملہ ہوگا کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ فرمائیں گے میرا نام اس کی زبان پہ کیا حساب لینا، جاؤ جنت۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول آئے، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں، رمضان میں دکھائے تو اور ہی مزہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حج بھی نصیب فرما، یا اللہ میں رمضان کا عمرہ بھی نصیب فرما۔ میرے مالک رمضان کی حاضری ہر مسلمان مرد عورت کو، طاقتور کو، کمزور کو، غنی کو، فقیر کو حاضری نصیب فرما، آداب والی نصیب فرما، آج دیو ان کے ساری والی نصیب، آمین کہہ دیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ منور، عاشق مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے تاریخ میں گزرے ہوں، کسی اور کو علم ہو، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے نہیں سنا کہ جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ گزارے، کیونکہ مدینہ کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، قیامت کی صبح تک پاک رہے گا، جب تک میرے آمنہ کے لال میرے محبوب نہیں گئے۔ مدینہ تو یثرب تھا، جب میرے آقا نے قدم رکھا منورہ بنا دیا گیا، طیبہ بنا دیا گیا، طابہ بنا دیا گیا۔ فرمایا مدینہ منورہ قیامت تک روشن و منور رہے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال حدیث کا درس دیا، پاک مدینے میں تھوک نہیں ڈالی، جوتا بھی نہیں پہنا، پیشاب بھی نہیں کیا، کہ مدینہ پاک ہے، فضائیں بھی پاک ہیں، گلیاں بھی پاک ہیں، مدینے کی مٹی بھی پاک ہے۔ ارض المدینہ فوقہا برکات، مدینے کی مٹی ایسی ہے جس کے اوپر برکات ہیں، وتحتہا رحمات، اس کے نیچے میرے اللہ کی رحمتیں بہ رہی ہیں، وتراب المدینۃ شفاء، مدینے کی مٹی کے ایک ایک ذرے میں میرے مالک نے شفا رکھی ہے۔ فرمایا برکت والا شہر مدینہ ہے، امن والا شہر مدینہ ہے، ایمان والا شہر مدینہ ہے، سلامتی والا شہر مدینہ ہے، محفوظ شہر مدینہ ہے، آفات سے پاک شہر مدینہ ہے۔ فرمایا دجال نہیں جائے گا، طاعون نہیں جائے گا، کیا جائے گا؟ ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، فرمایا ایمان تو جائے گا، طاعون نہیں جائے گا، دجال نہیں جائے گا۔ فرمایا میری امت کے لوگوں کوشش کرنا، ارادہ کرنا، آج ارادہ کر لیں، اللہ ہماری موت آئے تو کہاں آئے؟ کہاں آئے؟ آپ نے مکے کا ارشاد نہیں فرمایا، پڑھ لیں احادیث میں، آپ حالانکہ مکہ عظیم شہر ہے، فرمایا جب بھی تمہیں تمنا ہو مرنے کی تو کہاں کی ہو؟ سارے کہہ دیں، فرمایا تم تمنا کرنا مدینے میں مرنا، کوشش بھی کرنا، ارادہ بھی کرنا، پھر جہاں بھی مر جائیں گے میں محمد قیامت کے دن شاہد بھی بنوں گا، شفیع بھی بنوں گا، تمہارا گواہ بھی بنوں گا، اور تمہاری شفاعت بھی کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرمایا آدھا قرآن اترا مکہ میں، آدھا اترا پھر مدینے میں، فرمایا جہاد کا آغاز ہوا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا مدینے میں، رمضان کے روزے کا حکم ملا مدینے میں، حج بیت اللہ کا حکم ملا مدینے میں، جمعہ کا حکم ملا مدینے میں، عیدین کا بھی ملا مدینے میں۔ فرمایا کہ پہلی مسجد بنی مدینے میں، پہلی اذان ملی وہ بھی مدینے میں، پہلی قبر بنی جنت البقیع بن گئی مدینے میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو 2 رکعت بندہ
اندر سے پڑھ کے باہر میں بعد میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، صرف 2 رکعت۔ جس نے 2 رکعت بھئی آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے، یقیناً آپ کا پیشانی وہاں ضرور لگے گی جہاں میرے محبوب نے پیشانی لگائی، ابو بکر عمر عثمان و علی نے لگائی، میرے نبیوں کے یاروں دوستوں نے لگائی۔ وہ ریاض الجنہ ایسی جگہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کی پیشانی لگی پڑی ہے، وہ عام جگہ نہیں ہے۔ فرمایا ایمان کی حالت میں جس نے بھی 2 رکعت پڑھ لی وہ مرنے کے بعد پھر سیدھا جنت میں جائے گا۔ فرمایا کہ احد پہاڑ ہے، وہاں جبل من جبال الجنہ، وہ بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، کل 4 اور بھی ہو سکتے ہیں میرے علم میں۔ جبل طور جنت کا پہاڑ، جبل رحمت جنت کا پہاڑ، جبل ابی قبیس جنت کا پہاڑ، اور جبل احد۔ کیوں؟ فرمایا یحبنا ونحبهم، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ جو میرے آقا سے پہاڑ پیار کرے، اللہ فرماتے ہیں وہ جنتی، پتھر وہ جنتی، اور ہم تو انسان ہیں اور امت بھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ میری محبت میں روتا ہے، احد میری محبت میں روتے تھے۔ وہ خشک تنا کھجور کا جب آپ کو ہٹا کے ممبر پہ بٹھایا گیا تو آپ کو اس سے رونے کی آواز آئی، صحابہ نے بھی سنی، جیسے گابن اونٹنی کی آواز آتی ہے، حاملہ اونٹنی کی۔ کملی والا ممبر سے نیچے اتر آئے اور اس روتے سسکیاں لگاتے خشک کھجور کے تنے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور اسے بشارت دی کہ میرے ساتھ جنت میں تو ہی ہوگا۔ فرمایا ممبری علی الحوض، یہ میرا ممبر حوض پہ بھی جائے گا اور جنت میں بھی جائے گا، یہ عام چیز نہیں ہے۔ فرمایا خشک تنا بھی رو پڑتا، آپ نے سنا، صحابہ نے سنا، اور پہاڑ رویا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر آپ نے فرمایا اٹھاؤ لے چلو بقیع میں، تو آپ کو رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، احد پہاڑ سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، چچا کو کہاں لے کے چل پڑے ہیں؟ بقیع میں؟ فرمایا نہیں، ادھر ہی سونے دیں میرے پاس۔ کیوں؟ آپ چچا کو ملنے آئیں گے نا، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ پہاڑ دیوانہ ہوئے پڑے، جانور دیوانے ہوئے پڑے ہیں، پرندے دیوانے ہوئے پڑے ہیں، درندے دیوانے ہوئے پڑے ہیں، طائف کی بکریاں دیوانی، بھیڑیے دیوانے۔ بھیڑیوں نے شکایت کی، واقعہ میں نے کسی بزرگ سے سنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہم سوال لے کے آ رہے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ دیکھیں اللہ کی شان، سلیمان علیہ السلام کے سامنے کچھ جانور پرندہ بولتا اپنی بولی میں، لیکن محبوب خدا کے سامنے جو بھی جانور بولا عربی میں، تاکہ نبی علیہ السلام کو پریشانی نہ ہو۔ بکریاں بولی، اونٹ بولے، پتھر بولے عربی میں، سب مردہ گوہ بولی اور عربی میں، لیکن سلمان علیہ السلام صرف ان کی زبان سمجھتے تھے، ان کو جواب دے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں، ہمارے نبی اپنی زبان بولتے عربی، جو جنت کی زبان تھی، قرآن کی، میرے اللہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ادھر ہی دفن کر دیا، جو آج تک موجود ہے۔ کوئی زمانہ پہلے احد میں بارش کا پانی آیا تو قبریں کھل گئی، جب قبریں کھل گئیں تو ان کی پہچان اس طریقے سے ہوئی کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سارے اعضاء کٹے ہوئے آپ کے سینے کے اوپر رکھے ہوئے، پتہ چل گیا یہ سید الشہداء۔ اور ایک صحابی جو زخمی تھے، ان کا یہاں زخم تھا تو انگوٹھا یہاں ان کے یوں لگا ہوا، ٹکا ہوا تھا، تو کسی نے ان کے ہاتھ کی انگلی کو نیچے ہٹایا تو اس سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، پھر چھوڑا تو بند ہو گیا۔ شہید زندہ ہے۔ مجھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ 1960 سے پہلے میں حج پہ گیا اور میں اپنے مرشد حضرت مولانا عبدالغفور عباسی المدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے بھی مرشد تھے، میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی،
وہ عمر تھوڑی تھی لیکن مجھے یاد ہے۔ اگلے دن مولانا تقی عثمانی صاحب حافظ علماء وہاں تعزیت کے لیے گیا، انہوں نے بھی بتایا کہ میں حضرت مدنی کے بعد میرے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم دونوں بھائیوں کو سب سے پہلے ان کے پاس لے کے جاتے۔ اتنی بڑی ہے، 50 سال مدینہ منورہ میں بیٹھے۔ جب پاکستان علاج کے لیے آئے تو ڈاکٹروں نے کہا حضرت آپ کے بدن میں کینسر پھیل گیا ہے، لگتا ہے آج کا دن آپ نہیں نکالیں گے، آپ ادھر کیا کرنے آ گئے مدینہ چھوڑ کے؟ میرے شیخ نے فرمایا میں ایسے آ گیا ہوں، میں اپنے آقا سے اجازت لے کے آیا ہوں، میں ایسے نہیں آیا۔ تھوڑی دیر آنکھ لگی، محبوب کا دیدار ہوا اور میں عبدالغفور جلدی واپس آ جاؤ۔ سیدھے ایئرپورٹ پہ جہاز ملا، سیدھے مدینے، گھر نہیں گئے، سیدھے میرے آقا کی خدمت ہوئی، یا رسول اللہ غلام آ گیا، حاضری دے کے گھر گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے بقیع میں سر۔ فرمایا کہ میرے شیخ نے پوچھا، کہتے میں معاہدہ شریف نہیں گیا، سیدھا اپنے شیخ کے پاس چلا گیا، یہ اطاعت ہے، شیخ کے پاس چلا۔ شیخ نے پوچھا کہ حاضری دی ہے؟ تو میرے والد صاحب نے فرمایا نہیں دی، آپ اجازت دیں تو دوں۔ تو میرے والد صاحب سے فرمایا کہ مت جانا، بس اتنی پٹھان تھے، تو مت جانا۔ فرمایا کہ میں اتنی ڈر گیا کہ میرے شیخ نے اتنی بڑا جملہ میرے لیے کہہ دیا، کیا میں اتنی گناہ گار ہوں، کیا اتنی ہی میرے اندر کوئی عیب ہے جو میرے شیخ نے دیکھ لی اور مجھے منع کر دیا کہ میں حاضری کے قابل ہی نہیں ہوں کہ معاہدہ شریف میں جاؤں؟ کیونکہ میرے والد صاحب صاحب تقویٰ تھے، کبھی زندگی بھر وفات تک نہ کبھی ان کی تہجد قضا ہوئی ہے، نہ ان کو کبھی بے نماز کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے۔ میں نے تین دن سفر کیا، میرے والد صاحب بھوکے پھرتے رہتے تھے لیکن کسی کا کھانا نہیں کھاتے، بے نماز، بہت تقویٰ۔ پھر بھی جب شیخ نے یہ کہہ دیا، فرماتے ہیں میں آنسو بہاتا تڑپتا مسجد نبوی کے باب عمر دروازے میں جا بیٹھا اور وہاں پہ جا کے میں نے نفل صلاۃ و توبہ شروع کیے۔ ایک دن گزر گیا، میں نے کھانا نہیں کھایا، اگلا دن آ گیا، حضرت آتے میرے مرشد مجھے دیکھتے روتا ہوا اور چلے جاتے، مجھے پوچھتے بھی نہیں تھے۔ تیسرے دن اصلاح دے کے طریقہ دیں گے اصلاح کا۔ 3 دن کے بعد میں تو ہڈیاں بن چکا تھا، بس موت کے دن لمحے گن رہا تھا کہ میرے شیخ کی میرے اوپر نظر پڑی، پھر میں آ جاؤ۔ پھر مجھے ساتھ لیا اور معاہدہ شریف میں لے گئے، پیچھے میں ٹھہرا، آگے میرا شیخ ٹھہرا، پھر سلام پڑھایا، ایسا لگتا تھا ہم براہ راست حاضری لے رہے ہیں۔ جب واپس مڑے تو 3 قبریں کھلی ہوئی تھیں، غالباً باب عبدالعزیز تھا، مجھے والد صاحب نے جگہ دکھائی، 3 قبریں کھلی ہوئی تھیں، ان میں ایک حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد ماجد اور سیدنا عکاشہ رضی اللہ اور ایک اور صحابی کا نام، 3 قبریں کھلی ہوئی۔ انہوں نے حضرت مدنی کا راستہ روکا، اس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور بھی علماء بہت تھے صالحین، لیکن حضرت مدنی کو اختیار دیا گیا میرے شیخ کو کہ آپ انتخاب کریں، ان ہستیوں کو قبروں سے باہر نکال دیں، بقیہ ہم لے جائیں۔ میرے والد صاحب کی طرف انہوں نے نظر ڈالی، حضرت مدنی نے ایسے فرمایا کہ آپ حضرت عکاشہ رضی کی قبر میں داخل ہو جائیں، اور حضرت عکاشہ کو باہر لے آئے۔ حضرت عبداللہ کو میرے شیخ نے باہر نکالا، آپ کے والد، لیکن میرے والد سے فرماتے کہ میں جب قبر میں اترا تو میں نے دیکھا کہ وہ صحابی رسول اسی طرح آرام فرما ہیں جس دن وہ فوت ہوئے تھے، نہ بدن میں کوئی تناؤ تھا نہ اکڑاؤ تھا، بدن بھی اسی طرح نرم تھا، کپڑا بھی کفن کا اسی طرح تھا۔ میں نے ایسے ہاتھ ڈالا نیچے سے اور اٹھانے کے بعد میں نے ان کو سینے سے لگا لیا، لگانے کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ یہ وہ سینہ ہے جو تیرے محبوب کے ساتھ لگتا رہا ہے، سینے کے ساتھ، آج میں نے ان کا بدن اپنے بدن سے لگا لیا، اب تو میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے نا۔ اور مجھے سینے سے لگاتے تھے اور اسی نیت سے لگاتے تھے کہ یہ سینہ میں نے اللہ کے صحابی نبی علیہ السلام کے صحابی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہ شرف حاصل تھا ہمارے والد صاحب۔ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر نبی علیہ السلام نے وہیں دفن کر، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، میں ان کی قبر پہ مراقبہ فاتحہ بغداد شریف میں کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال میں شام کا سفر کیا، ترکی اور عراق کا،
تو شام میں بڑی ہستیاں سوئی پڑی ہیں، انبیاء تو ہیں ہی، سب سے بڑی وہاں جو نشانی ٹھہری جو مینار ہے، جس کے بعد جامع مسجد دمشق اس کی مینار پہ عیسیٰ علیہ السلام اترے، اس مینار کی زیارت کی، اور مسجد کے امام صاحب بھاگ کے آئے، مجھے ملے اور مجھے بتایا کہ ھذا مصلی کان علیہ قائم سیدنا ابی درداء رضی اللہ، یہ وہ مصلی ہے جن کے اوپر سیدنا ابی درداء رضی اللہ ٹھہرتے تھے، آج میں ٹھہرا ہوں۔ صالح علیہ السلام کی قبر اندر تھی، زکریا علیہ السلام جس مصلی پہ عبادت کرتے تھے وہ بھی اسی مسجد میں، یہ مسجد بہت پرانی تاریخ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، فاتح الشام، مؤسس دولت الشام، دولت اسلامیہ، 3 بر اعظم کو فتح کر کے عدل و انصاف کا نظام کرنے والی ہستی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہاں آرام فرما۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حابیل علیہ السلام، دنیا کے دوسرے انسان، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے، ان کی قبر جولان کی پہاڑی، بہت سی وہاں اور بھی زیارات تھیں۔ بغداد آئے تو سب سے پہلے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، عرب تھے میرے میزبان، وہ مجھے لے گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حذیفہ بن یمان، رازدار مصطفیٰ، میں ان کی قبر پہ کتنی دیر مراقبہ کرتا رہا۔ سیدنا عبداللہ ابن جابر رضی اللہ، وہ جگہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دریائے دجلہ کے کنارے، وہ آج بھی موجود ہے۔ دریائے دجلہ بھی جنت کا، دریائے فرات بھی جنت۔ تو ان ساری زیارت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کافی ٹائم بیٹھے رہے۔ ان سے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مدینے کی شان زیادہ ہے یا مکہ کی شان زیادہ ہے؟ اب میرے سے کوئی پوچھتا تو میں تو یہی جواب دیتا، میرے علماء بھی یہی دیتے کہ مکہ کی شان زیادہ ہے، کیونکہ مکہ میں وہ مسجد موجود ہے جہاں ایک نماز پڑھے 1 لاکھ کا ثواب ہے، یہی ہے نا؟ تو میں تو کہتا مکہ کی شان زیادہ ہے۔ میں یوں کہتا کہ پہلا گھر اللہ کا دنیا پہ بنا مکہ میں ہے، کعبہ مکہ میں ہے، عبادت کا مرکز مکہ میں ہے۔ میں یوں کہتا کہ حجر اسود مکہ میں ہے، مقام ابراہیم مکہ میں ہے، زمزم کا کنواں بھی مکہ میں ہے۔ میں یوں کہتا طواف بھی مکہ میں ہے، عمرہ مکہ میں ہے، حج مکہ میں ہے، اور مینا و مزدلفہ عرفات مکہ میں ہے۔ 2 نبیوں کی قربانی وہ بھی مکہ میں ہے، آمنہ کے لال کی ولادت مکہ میں ہے، قرآن کا نزول بھی مکہ میں، سب کچھ تو مکہ میں ہے۔ لیکن عاشق نے جواب دیا کہ جب تک کملی والا مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی، جب آقا مدینے آ گئے اب مدینے کی شان زیادہ ہے۔ پھر پوچھا گیا مدینے کی شان زیادہ ہے یا جنت کی؟ تو جواب کیا دیا؟ فرمایا جب تک کملی والا مدینے میں ہے مدینے کی شان زیادہ، جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر مالک جنت کی شان بھی بڑھا دیں گے۔ شان آپ کی؟ فرمایا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا صبح شام تیری رحمت برستی ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، زمانے میں منظر ایسا پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر
کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ مانا ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین، مگر چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ میں آج بھی میرے پاس موجود ہے آپ کا پسینہ مبارک، آج بھی آنکھیں ٹھنڈی کر کے نکلا ہوں۔ اتفاق سے ریمنڈ کا جوڑ ختم ہوا تو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، تو میں نے صبح زیارت کی، کیونکہ آپ کے موئے مبارک بھی مجھے لبنان سے نبی علیہ السلام کے حکم سے وہاں سے عطا ہوا، آپ کے پاؤں کی مٹی بھی عطا ہوئی، آپ کے پسینہ مبارک کا ذرہ اور آپ کے خون مبارک کا ایک دانت مبارک کا، جس پتھر پہ خون صحابہ نے جمع کیا وہ پتھر بھی ساتھ خون بھی لگا ہوا ہے۔ آج سفید بال 17 بال آپ کے یہاں نیچے ہونٹ کے نیچے سفید تھے، کل 21 بال سفید تھے، ان میں سے ایک بال جو مجھے ملا ہوا ہے وہ بھی آج صبح میں خوشبو بھی اور زیارت بھی کر کے آیا ہوں۔ ویسے مدینے سے محبت ایسی ہے کہ میں ہمیشہ کپڑوں کو نیل مدینے کا لگاتا ہوں، گھر والوں کو کہہ رکھا ہے کہ مدینے سے نیل منگوایا کریں گے، کب سے کئی سالوں سے جب بھی میں کپڑے پہنتا ہوں تو مدینے کی نسبت کا بھی چلو کچھ تو رنگ ہو مدینے کی نسبت، بات تو محبت کی ہے۔ فرمایا صحابی رسول مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، کملی والا میں گناہ گار ہوں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہوئے، کملی والا میں گناہ گار ہوں، پھر آپ نے نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد آپ متوجہ ہوئے، وہ کون تھا؟ فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں ہوں وہ غلام آپ کا۔ فرمایا آپ تو گناہ گار نہیں ہو، نہیں آقا میں گناہ گار ہوں۔ فرمایا نماز نہیں پڑھی؟ فرمایا نماز تو میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا جو نماز پڑھ لیتا ہے وہ بندہ پھر گناہ گار رہتا ہی نہیں ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں، اس لیے کسی نیکی کو نہ چھوڑنا، ہو سکتا ہے اللہ اسی سے راضی ہو جائے چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، یہ میرے حضرت کا فرمان ہے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ۔ پر میں کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نیکی سے رب راضی ہو گیا وہ چھوٹی کہاں رہی؟ رب جیسی ذات جس سے راضی ہو، کسی بھی نیکی کو چھوٹی ہے نہیں، یہی بڑی ہے جس سے رب خوش ہو جائے۔ اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کر بیٹھنا، ہو سکتا ہے مالک ناراض، وہ نکتہ گیر ہے، وہ نکتہ نواز ہے، کبھی نکتے پہ ناراض کبھی نکتے پہ راضی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کسی خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنی؟ انہوں نے کہا جنت، بخشا گیا ہوں۔ کیسے؟ ایک شعر میرے اللہ کو پسند آ گیا، فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کو منائے یا نہ منائے؟ جی بندوں کو مناتے ہو، مجبوری ہے، بیوی روٹ جائے، بھائی روٹ جائے، باپ روٹ جائے، دوست روٹ جائے، رشتہ دار روٹ جائیں، وڈیرے روٹ جائیں، کہتے میں ان کے بغیر نہیں جی سکتا، یہی کہتے ہو نا، مجھے ان کو منانا ہے۔ مالک روٹ جائے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، سارا زمانہ روٹ جائے ایک مالک نہ روٹ، سارے زمانے کو مناتے رہو پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ میرے مالک فرماتے ہیں تم صرف میری طرف نظر اٹھا کے دیکھو، میرا خوش ہو کے راضی ہو جائے، نظر اٹھا کے تو دیکھو اللہ کو ایک دم۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں تاکہ ہم توبہ کر کے رب کو منا لیں۔ بڑی عظیم رات کا سامنا ہے، رات آنے والی ہے، اس سے پہلے ہی ہم استقبال میں توبہ کر لیں۔ باقی رہا کوئی خاص عمل علماء سے پوچھیں،
کسی عمل کو علماء تاکید سے نہیں لکھ سکتے نہ بتا سکتے کہ اس رات میں اب ہر قیمت یہ عمل کریں، بدعت ہو جائے۔ جو مرضی آئے کریں، نفل پڑھیں اجازت ہے، قرآن کی تلاوت کریں اجازت ہے، تسبیحات پڑھیں اجازت ہے، ذکر و فکر میں بیٹھ جائیں مراقبہ کریں اجازت ہے، درود و سلام پڑھیں اجازت ہے، توبہ استغفار کا ورد کرتے رہیں اجازت۔ کسی طرح کا بھی عمل، لوگ یہ کہیں نماز نہیں پڑھی تو عبادت نہیں، نماز بھی پڑھیں اور تسبیحات بھی پڑھیں، توبہ بھی کریں، رب سے عمر میں خیر و برکت بھی مانگیں اور ساتھ رزق میں بھی برکت مانگیں، تاکہ جو نصیب آگے تقسیم ہونے والا ہے، دروازہ آج کی رات کھلنے والا ہے، پورے سال کا بجٹ کا اعلان ہونے والا ہے، اس بجٹ میں ہم بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ مانگ لیں اللہ سے۔ اللہ ہمیں عافیت والی زندگی، برکت والی زندگی، صحت والی زندگی، امان والی عافیت والی زندگی، یا اللہ دنیا آخرت کی بھلائی والی زندگی ہمیں دنیا میں نصیب فرما اور ہماری زندگی میں برکت بھی عطا فرما، اور آنے والا سال ہمارے لیے مبارک بنا۔ جو بندہ اس رات، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کون ہے جو رزق مانگے دوں، کون ہے جو میرے سے عمر میں درازی مانگے عمر بڑھا دوں، کون ہے جو مصیبت سے چھٹکارا مانگے اس کو مصیبتوں سے بھی آزاد کر۔ اس لیے دعا کی رات ہے، پوری رات بھلے دعا بھی مانگے بیٹھ، اللہ اس سے بھی خوش ہے۔ ساری رات جاگیں اور فجر کی نماز نہ پڑھیں، اس سے بہتر ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور استغفار کریں اور مختصر دعا مانگے اور سو جائیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، وہ اس سے زیادہ بہتر۔